ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। और किसी शायर ने यह भी कहा है, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। प्यारे दोस्तों, यह शार आज कहने पड़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मौतें तो रोज़ाना हो रही हैं, इस दुनिया में आने का सिलसिला रोज़ाना जारी व सारी है, और इस दुनिया से जाने का जो सिलसिला है वह भी है। लोग आते हैं और चले जाते हैं। लोग इस दुनिया में पैदाइश जन्म लेते हैं और एक वक्त गुज़रने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। एक वक्त मुतअय्यना के गुज़रने के बाद, एक वक्त महदूद, एक वक्त मुतअय्यन को गुज़रने के बाद इस दार फ़ाने को अलविदा कहते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन तमाम लोगों में से चंद अफराद, चंद लोग ऐसे हुआ करते हैं जिनके जाने से इस आलम को, इस दुनिया को काफ़ी नुकसान होता है। इसके हवाले से हदीस भी है कि एक आलिम का चले जाना, एक आलिम की मौत आलम की मौत है। इस कलिमात से मुराद हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह मुराद है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि आज से चंद रोज़ पहले उनका इंतकाल हुआ। आपकी विलादत 1954 ईस्वी को और आपकी वफ़ात 29 जून 2026 को। प्यारे दोस्तों, आपका जो घराना है एक इल्मी घराना है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैयद हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी, जिनको दुनिया इल्म के नाम से जानी जाती है, रिश्ते में आप उनके नवासे लगते हैं। यानी अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाना हैं, आप नवासे हैं एक तरीके के रिश्ते में। और इसी तरीके से आप इनके घराने में जाएंगे तो एक बहुत लंबा फहरिस्त है, एक इल्मी घराना है, सादात का घराना है। आप सैयद हैं, हुसैनी सादात से ताल्लुक़ था। प्यारे दोस्तों, इनका जो इल्मी सफ़र रहा है, नदवतुल उलमा में तालीम हासिल की और उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र किया, तालीम हासिल की। जैसा कि रियाज़ के अंदर इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद ख़ुद नदवतुल उलमा में बहैसियत उस्ताद हदीस आपको तकर्रुरी हुआ। आपने हदीस यानी उसके बाद आपने नदवतुल उलमा के अंदर उस्ताद हदीस की हैसियत से तालीम व तअल्लुम का फ़रीज़ा अंजाम दिया। तो इस मुख्तसर बात आपके हवाले से बताने के बाद असल बात ये करनी है कि आपकी वफ़ात के बाद सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि दो ग्रुप में लोग बटे हुए होंगे। दो ग्रुप में लोग बटे हुए, एक ग्रुप वो है जो हज़रत मौलाना की तनक़ीद पे काम कर रहे हैं, आपको बुरा भला कहने पे लगे हुए हैं। हालांकि दूसरा ग्रुप ऐसा है कि जो मौलाना की हमायत में खड़े हैं। प्यारे दोस्तों, इस मौजू से हटकर, इस टॉपिक से हटकर बात करनी है। लेकिन इस टॉपिक से हटकर आपका जो आखिरी वक्त रहा सहाबा कराम के हवाले से, जो आपकी राय मंशा, आपकी जो बयानात रहे, उसके हवाले से आप ये क्लिप छोटा सा देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे इसको भी बताया जा रहा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से आपने गुस्ताखी की, आपने सहाबा कराम को बुरा भला कहा। इसके हवाले से मौलाना का ये छोटा सा क्लिप आप यहाँ सुन सकते हैं कि भाई मैंने हजरत अबू हुरैरा को सरकारी मौलवी कह दिया। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, फरेब है, धोखा है। हमने उनको सरकारी मौलवी कहा कि जो उनका साथ दे रहे थे, जो उनकी दहशत और खौफ में नहीं थे, साथ दे रहे थे और हजरत अली पर लान तान कर रहे थे और जो बागियों के साथ खड़े हुए थे, वो सरकारी मौलवी थे। इसमें कोई शक व शुबा नहीं, वो नासिबी थे। हजरत अबू हुरैरा नासिबी नहीं थे। हजरत अबू हुरैरा का दिल हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अली की मोहब्बत से भरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मोहम्मद इब्न। तो इस बयान के बाद इनसे पूछा भी किया तो इन्होंने इस बात को माना कि नहीं, मैंने उनको सरकारी मौलवी नहीं कहा। लेकिन बहरहाल इनका हज़रत मौलाना का भी इस दुनिया से जाना हुआ, इंतकाल फरमा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमें ये बात मलहूज़ रखना चाहिए कि सहाबा कराम प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता
ایک ایسی مخلوق ہے، ان جیسی مخلوق دنیا میں آج تک نہ ہوئی ہے نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی کسی طریقے کا اختلافات، کسی بھی طریقے کا لڑائیاں رہی ہیں، وہ حق پر رہی ہے، اور اس میں ہم کسی بھی ایک طبقے کا، کسی بھی ایک گروپ کو لے کر تنقید ایک دوسرے صحابہ کرام پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف ہے کہ صحابہ کرام کی جو تربیت اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، کیسی ذات تھی، کیسے مخلوق تھے کہ ایک آواز پہ اپنے جان مال کو قربان کرنے پہ حاضر رہا کرتے تھے۔ کیونکہ پیارے دوستو، جو اصل بات آج کا یہ ہے کہ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کی چند کلپ کو لے کر، چند بیانات کو لے کر، ان کے گزر جانے کے بعد ان پہ تار و تشریح کرنا، تنقید کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ چیز بھی جائز نہیں ہے، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، ہم نے دیکھا بھی حضرت مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاسٹ کے جو دن تھے، ایام تھے، اس طریقے کے بیانات کو دینا بند کر دیے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو ان کا آخری انتقال کا وقت ہے، آپ اس دن تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ پوری زندگی تہجد گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے حوالے سے جو ان کے خاص رفیق درس ساتھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، جن کا بیان ہے آپ یہاں مختصر میں سن بھی سکتے ہیں۔ میرے علم اور مشاہدے کے مطابق وہ اس عمر سے بھی بالکل پاک صاف گزرے، نگاہوں پر بڑا قابو تھا، اور اپنے نفس پر کنٹرول تھا۔ قرینہ ملتا ہے کہ ان کی وفات جس وقت ہوئی ہے، جس طریقے پر ہوئی ہے، مجھے تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ رات میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، عشائیت سے فارغ ہوئے، آرام کے لیے لیٹ گئے، معمول کے مطابق تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور تہجد پوری ادا کی۔ اس کے بعد اچانک ان کے سینے میں ایک شدید تکلیف اٹھی، اور چند منٹ کے اندر وہ راہی یہ ملک بقا ہو گئے۔ کہ مولانا سلمان صاحب، مجھے سچی بات یہ ہے، یہ کئی بار ان سے اسے کنفرم کرنا پڑا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سب تفصیل بتائی، مجبوراً یقین کرنا پڑا۔ اب تو دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی حسنات کو قبول فرما لے، اور جو علمی فکری غلطیاں ان سے کچھ سرزد ہوئیں، اور ہم سب خطا و نسیان کے پتلے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ مولانا کی شخصیت کا ایک پہلو بہت زیادہ مشہور ہو گیا، ان کے افکار کا، ان کے خیالات کا، خاص طور پر صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی تعبیرات، ان کے الفاظ، ان کے خیالات، ان کی آراء یہ مشہور ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ جو فائدہ امت کو ان کے علم سے پہنچ سکتا تھا، اس میں بڑی رکاوٹ آ گئی۔ میرا ان سے بالکل بچپن سے تعلق رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے رازدار رہے۔ میں الحمدللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نوجوانی کی وہ عمر جو اکثر کچھ نہ کچھ غلطیاں کروا ہی دیتی ہے، میرے علم اور مشاہدے کے مطابق وہ اس عمر سے بھی بالکل پاک صاف گزرے، نگاہوں پر بڑا قابو تھا، اور اپنے نفس پر کنٹرول تھا۔ غصہ ان کے مزاج میں ضرور رہا، اور اس کا کبھی کبھی اظہار ہو جاتا تھا، لیکن مجموعی طور پر حسنات کے پہلو بہت غالب تھا۔ مناسب سمجھا کہ چند کلمات کہہ دوں۔ ایک انسان کے اندر حسنات بھی ہوتی ہیں اور کچھ سیئات بھی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ تو خطا و نسیان کے پتلے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا۔ مولانا کی حسنات بہت ہیں، اور ایک قرینہ ملتا ہے کہ ان کی وفات جس وقت ہوئی ہے، جس طریقے پر ہوئی ہے، مجھے تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ رات میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، عشائیت سے فارغ ہوئے، آرام کے لیے لیٹ گئے، معمول کے مطابق تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور تہجد پوری ادا کی۔
اس کے بعد اچانک ان کے سینے میں ایک شدید تکلیف اٹھی اور چند منٹ کے اندر وہ لا ہی ملک بقا ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اس کو طالب علمانہ سوچ کہہ لیجیے یا ایک دوست کا حسن ظن کہہ لیجیے، آپ کو حق ہے، مگر میں سمجھتا ہوں جس کا خاتمہ قیام اللیل اور تہجد پر ہوا ہو اس کے حسن خاتمے کی ہم کو امید رکھنی چاہیے. اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے انہوں نے اس قسم کے اختلافی موضوعات پر بولنا اپنے بعض قریبی لوگوں کی گزارش پر بالکل ترک کر دیا تھا. شاید ان کو خود بھی احساس ہوا ہو کہ اس قسم کے خیالات کے اظہار سے امت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، نقصان ہی پہنچ رہا ہے. وہ بہت سی حسنات لے کر گئے ہیں اللہ کے ہاں. ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہی معاملہ آپ ان کے ساتھ فرمائیے اللہ، اور ان کی حسنات کو مغفرت کا، رحمت کا، علو درجات کا سبب بنائیے. اور اگر جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. الحمدللہ مجھے یہ جان کر بھی بہت اطمینان ہوا کہ ہمارے محترم قائد جماعت دیوبند کے اس وقت کے سب سے بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک اعتدال کا مسلک ہے، علمی وقار اور متانت کا مسلک ہے، اور وسعت ظرفی کا مسلک ہے. یہ تین الفاظ غالباً انہوں نے استعمال کیے ہیں. واقعی بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. یہی مسلک ہمارے اکابر کا ہے. ہم مولانا سلمان صاحب کی ان آراء سے متفق نہیں ہیں جن سے جمہور علماء کو اتفاق نہیں ہے، اور ان کی ان حسنات کے بہت قائل ہیں جن کا ایک زمانہ گواہ ہے، اور میں خاص طور پر ان کے قریبی ساتھی ہونے کی حیثیت سے ان کی بہت سی حسنات سے واقف ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اس پر بھی بہت زور دے کر دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بلوغت کے بعد، جوانی کے بعد سے لے کر اب تک اپنے نگاہوں کا حفاظت کیا کرتے تھے. غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑ جائے اس چیز کا خیال رکھتے تھے. یعنی گناہ سے ارتکاب، گناہ سے بچنا آپ کا ایک سیوا تھا، اس چیز کو کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سید تھے اور علم کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے تھے. جو ان کے جانب سے جو باتیں صحابہ کرام کے حوالے سے کہی گئیں، اس کے بعد علماء کرام نے جواب بھی دیے، اور علماء نے کہا کہ ہم اس پہ ایک علمی بات کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اس پہ نہیں پڑھنا ہے. اور خاص کر جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرس ہیں، جو ابھی مدرسے سے چند بچے ایسے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں اور ان جیسے بڑے علماء کرام پر تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں ان جیسے باتوں پہ خاموش رہنا ہے. کیا پتہ انہوں نے لاسٹ کے دنوں میں، آخری ایام میں توبہ استغفار کر کے رجوع کر لی ہو. تو پیارے دوستو، ہمیں اس طریقے کے باتوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.